नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिरनी अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरह अल माइदा आयत नंबर 41 से आज करते हैं फ़हम कुरान तरावी की तैयारी के लिए। या अय्युहर रसूलु ला यहज़ुनकल्लज़ीना युसारिऊना फ़िल कुफ़्र मिनल्लज़ीना क़ालू आमन्ना बि अफ़वाहिहिम व लम तुअमिन क़ुलूबुहुम। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया, या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इन लोगों के पीछे ना कुढ़िए जो कुफ़र में सबकत कर रहे हैं, ख्वाह वो इन मुनाफ़िकों में से हों जो ज़ुबानी तो ईमान का दावा करते हैं लेकिन हकीकतन उनके दिल बाईमान नहीं। और यहूदियों में से कुछ लोग ऐसे हैं जो गलत बातें सुनने के आदी हैं और इन लोगों के जासूस हैं जो अब तक आपके पास नहीं आए। वो कलिमात को असली मौक़िफ़ को छोड़कर उन्हें तब्दील कर दिया करते हैं। कहते हैं कि अगर तुम ये हुक्म दिए जाओ तो कबूल कर लेना, अगर ये हुक्म ना दिए जाओ तो अलग थलग लेना। और जिसका ख़राब करना अल्लाह को मंजूर हो तो आप उसके लिए खुदाई हिदायत में से किसी चीज़ के मुख्तार नहीं, यानी आप उस पर फिर इख्तियार नहीं रखते जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही को ये नामंजूर हो। अल्लाह ताला का इरादा इनके दिलों को पाक करने का नहीं, उनके लिए दुनिया में भी बड़ी ज़िल्लत और रुसवाई है और आखिरत में भी उनके लिए बड़ी सख्त सज़ा है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अहले कुफ्र और शिर्क के ईमान ना लाने और हदायत का रास्ता ना अपनाने पर जो कल्क और अफसोस होता था, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहीम व शफ़ीक थे उम्मत के लिए, और तो आप बड़े अफसोस में होते थे। इस पर अल्लाह ताला अपने पैगंबर को ज़्यादा गम ना करने की हिदायत फरमा रहे हैं ताकि इस एतबार से आपको तसल्ली रहे कि ऐसे लोगों की बाबत इंदल्लाह मुझसे बाज़ पुर्स नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि आप ये देखें कि इंसान अगर अफसोस करे या वो गम करे तो उसकी सलाहियतें मुतासिर होती हैं और वो अपने मकासद को हासिल नहीं कर सकता। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा ये भी कि जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये हुक्म दिया जा रहा है ना, यही हमारे लिए भी है। और हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि बिला वजह परेशान रहना, गम को अपने ऊपर तारी रखना, ये पसंदीदा नहीं है। ठीक है, मनफी ख्यालात को अपनी तरफ इंसान ना आने दे, मुस्बत सोचे और मुस्बत ख्यालात ही अपने जहन में रखे। तो आयत नंबर 41 से 44 की शान नज़ूल में दो वाक़यात बयान किए जाते हैं। एक तो दो शादीशुदा यहूदी ज़ानियों यानी मर्द और औरत का, उन्होंने अपनी किताब तौरात में तो रद्द-बदल कर डाला था, अलावा जी इसकी कई बातों पर अमल भी नहीं थे करते। ठीक है, जिन हुक्मों को मानने को दिल नहीं गया उसको तहरीफ कर दी, बदल दिया अपनी मर्ज़ी से, लेकिन इसके बावजूद जो कुछ रह भी गया था उस पर भी अमल नहीं थे करते। मसलन एक हुक्म जो रजम भी था, रजम का मतलब है कि पत्थर मार कर हलाक कर देना, यह एक सज़ा है जो उनकी किताब में शादीशुदा ज़ानियों के लिए थी और अब भी मौजूद है। लेकिन वो चूँकि इस सज़ा से बचना चाहते थे इसलिए आपस में उन्होंने फ़ैसला किया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चलते हैं, अगर उन्होंने हमारे ईजाद करदा तरीके के मुताबिक कोड़े मारने और मुंह काला करने की सज़ा का कहा तो मान लेंगे, और अगर रजम का फ़ैसला दिया तो नहीं मानेंगे। चुनांचे हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर फरमाते हैं कि यहूदी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि तौरात में रजम की बाबत क्या है। उन्होंने तौरात में जना की सज़ा कोड़े मारना और रुस्वा करना बताई। अब्दुल्ला बिन सलाम ने कहा, तुम झूठ कहते हो, तौरात में रजम का हुक्म मौजूद है। ठीक है, जाओ तौरात लाओ। तौरात लाकर वो पढ़ने लगे तो आयत रजम पर हाथ रख कर आगे पीछे से पढ़ने लग गए। हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम ने कहा, यहाँ से हाथ हटाओ, तो वो आयत वहाँ मौजूद थी। बिलाखिर उन्हें इतराफ़ करना पड़ा। ठीक है, यानी ये जो तौरात में ज़िना की सज़ा कोड़े मारना और रुस्वा करना है, ये उन्होंने ख़ुद से बनाई हुई थी। ठीक है, चुनांचे दोनों ज़ानियों को संसार कर दिया, ये इब्न कसीर की रवायत है। एक दूसरा वाक़या इस तरह बयान किया जाता है कि यहूद का एक कबीला अपने आप को दूसरे यहूदी कबीले से ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम समझता था और इसी के मुताबिक अपने मकतूल की दियत 100 वसक और दूसरे कबीले के मकतूल की 50 वसक मुकर्रर कर रखी। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ़ लाए तो यहूद के दूसरे कबीले को कुछ हौसला हुआ जिसके मकतूल की दियत निस्फ थी यानी आधी थी, और उसने दियत 100 वसक देने से इनकार कर दिया। करीब था कि उनके दरमियान इस मसले पर लड़ाई छिड़ जाती, लेकिन उनके समझदार लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फ़ैसला कराने पर रजामंद हो गए। इस मौका पर ये आयत नाजिल हुई जिनमें से एक आयत में कसास में बराबरी का हुक्म दिया गया है। ठीक है, यानी अगर बदला लेना है तो उसमें भी बदला ही लिया जाएगा। अगर किसी की जान गई है, चाहे किसी अमीर आदमी की गई है चाहे गरीब की गई है, बदला एक ही है। और अगर दियत अदा करनी है तो वो भी ये नहीं होगा कि किसी के 1000 होंगे और डॉलर्स होंगे और किसी के 50,000 होंगे या जो भी। ठीक है, तो बराबरी का हुक्म है इसमें।
اکبر اللہ اکبر. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو قصاص میں برابری کا حکم دیا گیا. امام ابن کثیر فرماتے ہیں ممکن ہے دونوں سبب ایک ہی وقت میں جمع ہو گئے ہوں اور ان سب کے لیے ان آیات کا نزول ہوا ہو. ٹھیک ہے. تو اب یہاں پر آیت میں کیا آ رہا ہے کہ یقولون ان اوتیتم ھذا فخذوہ وان لم تؤتوہ فاحذروا، کہ اگر تو تمہیں ایسا حکم ملے تو لے لو اور اگر نہ ملے تو اس سے بچ کر رہنا. یعنی جو ان کی خواہش نفس کے خلاف جاتا تھا وہ اس کو مانتے نہیں تھے. پھر آگے فرمایا سماعون للکذب اکلون للسحت، یہ کان لگا کر جھوٹ کے سننے والے اور جی بھر بھر کر حرام کے کھانے والے ہیں. اگر یہ تمہارے پاس آئیں تو تمہیں اختیار ہیں، خواہ ان کے آپس کا فیصلہ کرو خواہ ان کو ٹال دو. اگر تم ان سے منہ پھیرو گے تو بھی یہ تم کو ہرگز کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتے، اور اگر تم فیصلہ کرو تو ان میں عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو، یقیناً عدل والوں کے ساتھ اللہ محبت رکھتا ہے. تو سماعون کے معنی ہے بہت سننے والا، یعنی جاسوسی کرنے کے لیے زیادہ باتیں سننا یا دوسروں کی باتیں ماننے اور قبول کرنے کے لیے سننا. تو انہی کے بارے میں یہودیوں کے بارے میں ہی فرمایا جا رہا ہے. اور پھر فرمایا کہ تعجب کی بات ہے کہ وہ کیسے اپنے پاس تورات ہوتے ہوئے جس میں احکام الہی ہیں تم کو منصف بناتے ہیں، پھر اس کے بعد بھی پھر جاتے ہیں. دراصل یہ ایمان و یقین والے ہی نہیں ہیں. ٹھیک ہے. یعنی ان کی طرف تورات اتاری گئی ہے اور اس میں ان کے لیے حکم موجود ہے، اور پھر بھی یہ تم سے فیصلہ کرانے کے لیے آتے ہیں اور آپ کے فیصلے پر بھی راضی نہیں ہوتے. ٹھیک ہے. یعنی ان کو یہ لگتا تھا کہ شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ فیصلہ دے دیں گے جو ہماری خواہشات کے مطابق ہوگا اور ہم اس سے یعنی رجم سے بچ جائیں گے. ٹھیک ہے. کیونکہ رجم میں کیا ہوتا ہے جان ہی چلی جاتی ہے. تو انہوں نے کیا رکھا ہوا تھا کہ 100 کوڑے اور رسوا کرنا. ٹھیک ہے. اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ایلیٹ کلاس یعنی ہائی کلاس کے لیے سزائیں الگ تھیں اور کسی غریب انسان کے لیے الگ تھیں. ٹھیک ہے. یعنی کوئی باعزت قبیلہ تھا تو اس کی الگ تھی، اور یعنی اس میں ایک برابری بھی نہیں تھی. تو اسی لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ اگر تم فیصلہ کرو تو ان میں عدل و انصاف کے ساتھ کرو، یقیناً اللہ عدل کرنے والوں کے ساتھ محبت رکھتا ہے. ان اللہ یحب المقسطین. ٹھیک ہے. اس کے بعد فرمایا اچھا یہ تورات کے بارے میں آ رہا ہے کہ ہم نے تورات نازل فرمائی ہے جس میں ہدایت اور نور ہے. یہودیوں میں اسی تورات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ماننے والے یعنی انبیاء علیہم السلام اور اہل اللہ اور علماء فیصلے کرتے تھے، کیونکہ انہیں اللہ کی اس کتاب کی حفاظت کا حکم دیا گیا تھا. ٹھیک ہے. اور وہ اس پر اقراری گواہ تھے. اب تمہیں چاہیے کہ لوگوں سے نہ ڈرو اور صرف میرا ڈر رکھو، میری آیتوں کو تھوڑے مول سے نہ بیچو، اور جو لوگ اللہ کی اتاری ہوئی وحی کے ساتھ فیصلہ نہ کریں وہ پورے اور پختہ کافر ہیں. یعنی وہی ایسے ہی لوگ ہیں جو کہ پکے کافر ہیں. تو یہاں پر فرمایا گیا کہ سارے انبیاء دین اسلام ہی کے پیروکار تھے جس کی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے ہیں. یعنی تمام پیغمبروں کا دین ایک ہی رہا ہے. اسلام کی بنیادی دعوت کیا ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کی جائے اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کیا جائے، اور ہر نبی نے سب سے پہلے اپنی قوم کو یہی دعوت توحید اور اخلاص ہی پیش کی تھی. ٹھیک ہے. یعنی جیسے قرآن میں ہی آتا ہے وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، کہ ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسول بھیجے سب کو یہی وحی کی کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، بس تم سب میری ہی عبادت کرو. تو اسی کو قرآن میں الدین بھی کہا گیا ہے. جیسے سورہ شورى کی آیت ہے شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا. ٹھیک ہے. تو یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہی دین مقرر کیا گیا تھا جو آپ سے قبل دیگر انبیاء کے لیے کیا تھا. ٹھیک ہے. تو اور جو قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتار دیا ہے وہ تو ہر طرح کی کمی بیشی سے محفوظ ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہے. تو اللہ تعالیٰ آخر میں تنبیہ کر رہے ہیں کہ فلا تخشوا الناس، لوگوں سے نہ ڈرو، وخشونی، مجھ سے ڈرو، میرا ڈر ہونا چاہیے تمہیں، اور میری آیات کو تھوڑے مول کے عوض نہ بیچو. یعنی جو اصل احکامات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتارے ہیں ان پر پردہ نہ ڈالو کہ تھوڑے سے دنیا میں مفادات کے لیے تم ان میں رد و بدل کر دو. ٹھیک ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ اس میں نا انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی و نور، ہدایت اور روشنی ہے. اسی طرح قرآن بھی جو اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اس میں بھی ہمارے لیے ہدایت اور روشنی ہے. ایک ایسی ہدایت جو آپ کو
الٹیمیٹ سکسیس یعنی ابدی کامیابی کی طرف لے جاتی ہے، ہمیشہ کی کامیابی کی طرف۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما دے، ٹھیک ہے۔ اور نور ہے اس میں، ظلمات سے ہٹ کر ہے، آپ کو بچانے والی ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ کس طرح سے آج لوگ اس سے ہدایت حاصل نہیں کرتے، اس کے علاوہ ہر طرح کے علم کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، لیکن اس کو وقت نہیں دیتے، نہ اس کے لیے قربانی کرتے ہیں۔ اور اگلی آیت پڑھ لیتے ہیں، کیونکہ جس بات کے بارے میں بات چل رہی ہے نا، اس کا یہاں پر ایک خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے کہ وہی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو توریت میں لکھا ہوا تھا وہی ہمارے لیے بھی ہے، کیونکہ اب یہ یہاں پر قرآن میں بیان ہو گئی نا۔ فرمایا وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ، اور ہم نے یہودیوں کے ذمے توریت میں یہ بات مقرر کر دی تھی کہ جان کے بدلے جان، اور آنکھ بدلے آنکھ، اور ناک بدلے ناک، اور کان کے بدلے کان، اور دانت کے بدلے دانت، اور خاص زخموں کا بھی بدلہ ہے۔ یعنی عذاب ہی گنوا دیے، کسی کی آنکھ پھوڑی ہے تو بدلے میں آنکھ پھوڑی جائے گی، ٹھیک ہے۔ جان لی ہے تو جان لی جائے گی، ناک اگر کٹ گئی ہے، کاٹی ہے کسی کی، یا کچھ کیا ہے، ٹھیک ہے، نعوذ باللہ ہو جاتا ہے ایسے، اللہ معاف کرے، تو اس کے بدلے یہی ہوگا۔ کان کے بدلے کان ہے، دانت اگر گیا ہے تو دانت لیا جائے گا بدلے میں، دانت توڑ دیا کسی کا، جیسے حدیث میں ایک واقعہ آتا ہے اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دانت توڑا تھا تو اس میں قصاص پھر مانگا جاتا تھا کہ بھئی فلاں دانت توڑا تو بدلے میں اپنا بھی دانت ٹوٹے۔ کیوں ایسی کی جاتی ہیں چیزیں؟ تاکہ دوسروں کو نصیحت ہو، کیونکہ معاشرے میں لوگوں نے مل جل کے رہنا ہے۔ اب یہ تو نہیں کہ جس کی جو مرضی آئے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، اور جس کو آپ چاہیں ماریں، اس کا کوئی کچھ کاٹیں، کبھی کچھ کریں آپ۔ اسی طرح خاص زخموں کا بھی بدلہ ہے، ٹھیک ہے، یعنی اگر کوئی بڑی چوٹ یا جس طرح بھی آپ نے دوسرے کو کوئی انجری کر دی ہے تو اس کی طرح بدلہ ہے۔ پھر جو شخص اس کو معاف کر دے تو وہ اس کے لیے کفارہ ہے، اور جو لوگ اللہ کے نازل کیے ہوئے کے مطابق نہ کریں وہی لوگ ظالم ہیں۔ تو جب توریت میں جان کے بدلے جان اور زخموں میں قصاص کا حکم دیا گیا، تو پھر یہودیوں کے ایک قبیلے بنو نذیر کا دوسرے قبیلے بنو قریظہ کے ساتھ اس کے برعکس معاملہ کرنا، اور اپنے مقتول کی دیت دوسرے قبیلے کے مقتول کی بنسبت دگنا رکھنے کا کیا جواز ہے؟ یعنی بتایا جا رہا ہے کہ اللہ نے تو برابری کا ہی اصول اتارا تھا، تو یہ جو یہ کر رہے ہیں کہ کسی قبیلے کی دیت زیادہ رکھ دی اور کسی کم، یہ ان کے اپنے خود ساختہ قوانین ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ حکم کے خلاف جو بھی کرے گا اس نے گویا ظلم کا ارتکاب کیا۔ تو انسان کس بات کا مکلف بنایا گیا ہے کہ وہ دنیا میں جب بھیجا گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو احکامات الہی بھی بتائے ہیں، اسی کے مطابق وہ اپنی زندگی گزارے، زندگی کے تمام معاملات میں وحی الہی سے ہی رہنمائی حاصل کرے۔ اگر ویسا نہیں کرے گا تو اللہ کی بارگاہ میں ظالم متصور ہوگا۔ یعنی آپ یہاں پر آزاد پیدا نہیں کیے گے کہ آپ جو چاہے کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو نقصان دیں، فصلوں کو یا جانوروں کو، املاک کو نقصان پہنچائیں، بلکہ آپ کا مکمل حساب ہو رہا ہے۔ اگر آپ اس کے الٹ کریں گے تو آپ ظالم شمار ہوں گے، فاسق شمار ہوں گے۔ فاسق کا مطلب ہوتا ہے کہ جو لمٹس کو کراس کرے، حدوں کو وہ گزر جائے، اپنی مرضی کے کچھ بھی جو چاہے وہ کرے۔ یہ بالکل ایسے نا کہ جیسے آپ نے گاڑی سڑک پر نکالنی ہے تو آپ کو کچھ قوانین دیے گئے ہیں، ہے نا، لیکن آپ کا دل کرے تو آپ چاہے سیدھی چلائیں چاہے الٹی چلائیں اسی سڑک پر، یا ادھر ادھر دائیں بائیں چلائیں، تو کیا ہوگا؟ ایکسیڈنٹس ہی ہوں گے نا، اور جانیں تباہ ہوں گی، املاک بھی خراب ہوں گی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے تینوں لفظ استعمال کر کے اوپر سے آیات اب تک آپ دیکھ لینا، یہاں پر اس آیت میں ظالمون آ رہا ہے، اس سے اوپر آپ یہ دیکھیں الکافرون آیا ہے، الظالمون آیا ہے، ٹھیک ہے، اور اگلی جو آیت ہم نے پڑھنی ہے اس میں فاسقون آ رہا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے دراصل اپنے بھرپور غضب اور ناراضگی کا اظہار فرمایا ہے، ٹھیک ہے، کہ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ ان لوگوں سے اتنے زیادہ ناراض ہوں اگر یہ اس طرح سے کریں کہ جو اللہ کے حکموں کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہی ظالم ہے، وہی فاسق ہے، اور وہی کافر ہے۔ کافر، ظالم اور پھر فاسق کے الفاظ آئیں۔ کافر کا مطلب انکار کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہیں ماننے والے، یا اللہ کو ہی نہیں ماننے والے، یا قیامت کے دن کو نہیں ماننے والے، تو پھر جو چاہتے ہیں کرتے ہیں۔ ظالم ہے مطلب یہ کہ حق جو ہے وہ اس کو، جس کا جو حق ہے اس کو وہ حق نہیں دینے والے، یا اپنے حق سے زیادہ لینے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جو فاسق آگے آیا ہے وہ انشاءاللہ اگلی دفعہ پڑھیں گے۔
فاسق، ہاں اگلی سے اگلی آیت میں آ رہا ہے۔ تو فاسق کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے حدیں باندھی ہیں دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے ان سے آگے نکل جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنے ہی خود ساختہ قوانین اور خواہشات کو اہمیت دیتے ہیں اور اللہ کی نہیں سنتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔